बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कैसे हैं आप सब लोग? मुझे उम्मीद है सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे इंशाअल्लाह ताला। आज हमारे पास है अल्लाह ताला का एक और इस्म मुबारक अश-शकूर और अश-शाकिर। अल्लाह ताला ने कुरान में अश-शकूर नाम 4 मरतबा इस्तेमाल किया है। मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम व आमनतुम व कान अल्लाहु शाकिरन अलीमा। एक और आयत में भी देख लेते हैं, लियुवफ़्फ़ियहुम उजूरहुम व यज़ीदहुम मिन फ़ज़लि इन्नल्लाहु गफ़ूरुन शकूर। अच्छा, अल्लाह ताला ने ना अपने नाम अश-शकूर के साथ और अश-शाकिर के साथ बहुत सारे और नामों को जोड़ा है। फॉर एग्ज़ाम्पल गफ़ूर, अलीम, हलीम, इस तरह के बहुत सारे नाम हमें मिलते हैं ना। अश-शाकिर, अल-गफ़ूर, जैसे कि गफ़ूर रहीम है, रहमान रहीम है, समीउ बसीर है और इस तरह के ढेर सारे नाम हैं। तो अल्लाह ताला ने अपने नामों को दो दो करके जोड़ दिया होता है बहुत सारी जगहों पर। उसका एक मकसद ये भी होता है कि मज़ीद अच्छे तरीके से चीज़ को वाज़ह कर दिया जाए। अच्छा, अल्लाह ताला का नाम है ना अश-शाकिर या फिर अश-शकूर। तो इससे पहले थोड़ी सी इसकी वजाहत देखते हैं कि मतलब ये नाम निकला कहाँ से। शुक्र से निकला है, और शुक्र का क्या मतलब है? ज़्यादा, यानी कि शुक्र से हमें ज़्यादा चीज़ मिलेगी। तो यानी कि अल्लाह ताला अश-शकूर वो ज़ात है जिसके सामने हम बहुत थोड़ा सा अमल अपना रखते हैं, तो अल्लाह ताला उसका जो जज़ा है या अजर है वो बहुत ज़्यादा हमें अता करता है। अच्छा, अब जज़ा और अजर दो अलग अलग अल्फाज क्यों हैं? क्योंकि इनका मतलब थोड़ा सा अलग है। तो फिर देखते हैं सबसे पहले कि जज़ा और अजर में फ़र्क क्या है ना। तो जज़ा वो बदला होता है जो हम कोई काम करते हैं उसके बदले में हमें मिलता है, ठीक है, लेकिन वो उससे ज़्यादा मिलता है। जो हमने काम किया होता है, जो मेहनत हमने की होती है, उसका फल उस मेहनत से कई गुना ज़्यादा मिलता है, तो वो हो गई जज़ा। और अजर क्या है? अजर वो बदला है जो तयशुदा हो, जो किसी काम का मुआवजा तय किया गया हो, तो वो अजर है। तो अल्लाह ताला अजर भी देता है और जज़ा भी देता है। मिसाल के तौर पे अल्लाह ताला फरमाता है कि आप ये काम कर लो, मैं आपको इतनी नेकियां दूंगा। तो नेकियों के अंदर अजर भी आ जाता है, जज़ा भी आ जाती है। जितनी नेकियां अल्लाह ताला ने लिखी हैं वो नेकियां भी हमें मिलती हैं और इजाफी नेकियां भी मिलती हैं, एक्स्ट्रा रिवॉर्ड्स के पॉइंट्स भी मिलते हैं हमें। अच्छा, अब आपको पता है जानवर भी शकूर होता है। वो कैसे? वो ऐसे कि हम थोड़ा सा घास उसके आगे रखते हैं, थोड़ा सा पानी उसके आगे रखते हैं और वो बदले में हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदे देता है। मिसाल के तौर पे भैंस वगैरह ले लें, थोड़ा सा पानी होता है, थोड़ा सा घास चरती है, फ़ायदे कितने ज़्यादा होते हैं। हमें गोश्त मिलता है, दूध मिलता है। इस तरह आप कोई भी जानवर उठा के देख लें तो उसकी जो हमें खिदमत है वो कम करनी पड़ती है और हमें सिला बहुत ज़्यादा मिलता है। इसी तरह ज़मीन भी शकूर है। वो कैसे? कि ज़मीन में हम अब इतनी मेहनत नहीं करते जितना हमें उसका फल मिलता है। हम क्या करते हैं, एक बीज बो देते हैं और इतने बड़े बड़े काम जो हैं वो कौन कर रहा होता है? अल्लाह ताला तो कर रहा होता है, लेकिन ज़मीन एक ज़रिया बनाया हुआ होता है अल्लाह ताला ने। तो क्या है कि ज़मीन की पैदावार भी हमारी मेहनत से तो बहुत ज़्यादा है ना, हमारी खर्च से तो बहुत ज़्यादा है। हमने तो बहुत सस्ता सा एक बीज लेके डाल दिया था और सही महंगे पौधे निकल आए। तो ये भी क्या है? शकूर होने की अलामत है। यानी कि अमल से जो आपको फ़ायदा मिल रहा है वो बहुत ज़्यादा मिल रहा है आपके अमल की कंपैरेटिवली। तो अब आप देखिए अल्लाह ताला ने जो चीज़ें बनाई हैं वो उनके आगे भी अगर हम थोड़ा सा अमल पेश करें तो वो हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती हैं। तो अल्लाह ताला के आगे अगर हम अमल पेश करेंगे, यानी कि ख़ुद अल्लाह के आगे अगर हम अमल पेश करेंगे तो अल्लाह हमें कितना ज़्यादा अजर देगा। मतलब कि अल्लाह अश-शकूर तो वो ज़ात है जिसके आगे हम बिल्कुल थोड़ा सा अमल पेश करते हैं और बदले में हमें ये नेकी वो नेकी, मतलब बढ़ चढ़ के आपको चीज़ें मिल रही होती हैं। और ये अल्लाह ताला की शान है कि अल्लाह ताला बहुत बढ़ा चढ़ा कर अता करता है, ना सिर्फ इस दुनिया में बल्कि आखिरत में भी। तो ये तो सिर्फ हम इंसान हैं ना जो अल्लाह ताला की इस सिफ़त को पहचान नहीं पाते। हालांकि हम देखें तो हम अपने थोड़े थोड़े अमल पेश करते हैं और नतीजे में क्या होता है, बहुत सारी आसानियाँ हमें इस दुनिया में मिलती हैं। अजर में आखिरत में इंशाल्लाह अजर हासिल होगा, अजर के बदले जन्नत मिलेगी इंशाल्लाह ताला।
اللہ تعالیٰ سورہ شورى میں فرماتا ہے وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ، جو کوئی بھلائی کرے گا ہم اس کی بھلائی میں خوبی کا اضافہ کر دیں گے، یعنی کہ بہت زیادہ بڑھا چڑھا کر آپ کو بھلائی کا اجر بھی ملے گا اور اللہ تعالیٰ اس میں خوبیاں بھی ڈال دیں گے۔ بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور بہت قدردان ہے۔ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ، جن لوگوں نے بھلائی کا طریقہ اختیار کیا ان کے لیے بھلائی ہے اور مزید فضل۔ سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لَهُم مَّا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ، وہاں ان کے لیے وہ سب کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے اور اس سے بھی زیادہ بہت کچھ ان کے لیے ہے۔ سورہ قاف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ له اضعافا کثیرا، تم میں سے کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے تاکہ اللہ عز و جل اس کو بڑھا چڑھا کر واپس کرے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال اللہ عز و جل کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ایسی ہے جیسے کہ ایک دانہ بویا جائے اور اس کی 7 بالیں نکلیں۔ جیسے گندم کی بالیاں ہوتی ہیں نا یا بالیں کہہ لیں، اس طرح سے ایک دانہ بویا جائے 7 بالیں نکلیں، ہر بالی میں 100 دانے ہوں۔ اس طرح اللہ عز و جل جس کے عمل کو چاہتا ہے بڑھا چڑھا کر واپس کرتا ہے، وہ فراغ دست ہے اور علیم بھی ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ ان تک حسنۃ یضاعفها ویؤتی من لدنہ اجرا عظیما، بے شک اللہ عز و جل کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا، اگر کوئی ایک نیکی کرے تو اللہ عز و جل اسے 2 چند کرتا ہے، پھر اپنی طرف سے بڑا اجر عطا فرماتا ہے۔ تو ان آیات کی روشنی میں ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے۔ ان شارٹ اللہ تعالیٰ یہی فرماتا ہے کہ اگر ہم نیکی کریں گے تو بدلہ بڑھا چڑھا کر دیا جائے گا، تو بہترین ہے نا یہ بات۔ پھر اب اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بھی قدردانی کی جائے تو قدر کروانے کے لیے تو کچھ نہ کچھ پیش تو کرنا پڑتا ہے نا کسی کے بھی آگے۔ تو اللہ الشکور کیا کرتا ہے کہ جو قدردانی کروانا چاہتا ہے اپنی، اس کا جو عمل ہے وہ اللہ تعالیٰ کیسے دیکھتا ہے، اس کے حالات کو دیکھتا ہے، اس کی نیت کو دیکھتا ہے، اس کو دل کو دیکھتا ہے، اس کا دل کتنا وسیع ہے، کتنا کھلا ہے، ان ساری چیزوں کے مطابق پھر اللہ تعالیٰ اس کو اجر عطا کرتا ہے۔ جیسے کہ ہم ایک ایگزامپل سے سمجھ لیتے ہیں، ایک بندے کے پاس 1 لاکھ ہے، ٹھیک ہے، اور اس نے 1000 روپے اس میں سے خرچ کر دیے، اور اس کے لیے وہ 1 لاکھ روپے بھی بہت زیادہ ہیں، اپنی جتنی بھی ضروریات نکال لے، اس نے اس میں سے 1000 روپے خرچ کر دیے، ٹھیک ہے۔ آن دی ادر ہینڈ ایک اور انسان ہے جس کے پاس تھے ہی 1000 روپے اور وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا ہے۔ بظاہر تو دونوں نے ایک جتنی نیکی کی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا معاملہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دونوں کی قدردانی مختلف طریقے سے کرے گا۔ ظاہر ہے نا، ایک شخص کے پاس تو پہلے ہی اتنی دولت ہے، اس نے چنا سا حصہ نکال کے اللہ کی راہ میں دے دیا ہے، ٹھیک ہے، اجر اس کو بھی ملے گا، ایسا نہیں ہے کہ اجر نہیں ملے گا، لیکن ایک وہ انسان جس کی اپنی بھی ضروریات تھیں، جس کے پاس جتنے پیسے تھے اس نے سارے کے سارے اٹھا کے اللہ کی راہ میں دے دیے، تو ظاہر ہے اس کا تو پھر بات ہی کچھ اور ہے نا، اس کی تو اللہ کی نگاہ میں امپورٹنس ہی کچھ اور ہوگی۔ تو بس ہم نے کیا کرنا ہے کہ اپنا عمل پیش کرنا ہے، چاہے عمل کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو، جیسے کہ کسی کی طرف مسکرا کے دیکھنا، چھوٹا سا عمل ہے نا، ہمارا تو کچھ نہیں جا رہا۔ اسی طرح راستے سے پتھر کو ہٹا دینا، چھوٹا سا عمل ہے لیکن کوئی بہت بڑی تکلیف سے بچ سکتا تھا، یا پھر راستے سے آپ کوئی بھی تکلیف دہ چیز کو دور کر دیں تاکہ پیچھے سے آنے والا اس تکلیف سے بچ جائے، تو یہ بہت بہت چھوٹا سا عمل ہے۔ ماں باپ کی طرف مسکرا کے دیکھنا، ان کے ہاتھوں کو بوسہ دینا، کسی کے لیے غائبانہ دعائیں خیر کرنا، اس قسم کی بہت ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں یاد بھی نہیں رہتی کہ ہم نے کی ہیں، لیکن وہ ہمارے نامہ اعمال میں نیکی کی صورت میں لکھی جا چکی ہوتی ہیں، اور اللہ الشکور ان کو یاد رکھتا ہے
اور ان کو پروان چڑھاتا ہے، حتیٰ کہ ایک کھجور کا دانہ احد پہاڑ کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ یعنی کہ اگر آپ چھوٹا سا کوئی چیز اللہ کی راہ میں پیش کرتے ہیں، کھجور کا دانہ بھی پیش کرتے ہیں، لیکن اخلاص نیت سے پیش کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا جو اجر ہے وہ احد پہاڑ کے برابر ہو جائے گا۔ اور یہی چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہوتی ہیں جو ہم بھول جاتے ہیں، لیکن ہمارے نامہ اعمال میں تو ایڈ ہوتی رہتی ہیں نا۔ اور قیامت کے دن یہی چھوٹی چھوٹی نیکیاں جو ہیں، ہم جب ان کو دیکھیں گے خوشی سے پاگل ہو جائیں گے کہ یہ بھی ہم نے کی تھیں، یہ بھی ہم نے کی تھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی نیکی کو حقیر نہ جانے، یعنی کسی بھی نیکی کو حقیر نہ جانے، اگرچہ تمہارا اپنے بھائی سے خندہ پیشانی سے ملنا ہی کیوں نہ ہو۔ کسی سے اگر ہم بہت ایک اوپن ہارٹلی ملتے ہیں، وارم ویلکم کرتے ہیں، تو یہ بھی ہماری بہت بڑی نیکی ہوتی ہے، کیونکہ آج کل کے دور میں تو سیریسلی کوئی آپ کی طرف مسکرا کر دیکھ لے، یہ بھی احسان ہوتا ہے اس کی طرف سے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل ہوتا تھا کہ جب دو لوگ ان سے بات کر رہے ہیں، یا فار ایگزامپل کوئی ایک بندہ بھی ان سے بات کر رہا ہے، تو وہ پوری طریقے سے اس کی بات میں انوالو ہو جایا کرتے تھے، اس بندے کو یقین دلاتے تھے کہ ہاں میں آپ کی بات سن رہا ہوں۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہوتی ہیں جو اگلے کے لیے ایک ڈھارس بنتی ہیں۔ ہو سکتا ہے کوئی کتنے مشکل میں ہو، وہ آپ سے چیز شیئر کرنا چاہتا ہو، آپ کہیں اور کسی اور خیالات میں ہیں، یا آج کل ہمارے ہاں جو بہت گندی عادت ہو چکی ہے، فون میں لگے رہتے ہیں سب لوگ، اور کوئی کسی سے بات کر رہا ہے، اگلا بندہ جو ہے وہ سننے والا اچھا خاصا اپنا میسج ٹائپ کر کے 5 منٹ بعد سر اٹھا کے بولے گا ہاں تم کچھ کہہ رہے تھے بولو، اور آگے سے اگلا بندے کا منہ کھلا کا کھلا رہ جاتا ہے کہ بھائی اتنی لمبی تقریر کی تھی، اب مجھے دوبارہ کرنی پڑے گی۔ تو آپ اپنے فونز کو ذرا سائڈ پہ چھوڑ دیں، اور اگر کوئی بات کر رہا ہے تو اس کی بات میں انوالو ہو جائیں، پوری محویت سے اس کی بات سنیں، اس کو یقین ہو کہ یہ بندہ میرے ساتھ سنسیئر ہے، سنسیئرٹی سے میری بات سن رہا ہے، اور اس کو تسلی ہوتی ہے۔ پھر اگر آپ ایسے ہی ٹالتے چلے جاتے ہیں، اس کی بات نہیں سنتے، ظاہر ہے اس کو بھی تسلی نہیں ہوتی، پھر وہ اپنی تسلی کہاں کرے گا؟ مطلب ہم انسان ہی تو ہیں، ایک دوسرے کے کام آئیں گے نا۔ اگر ہم بھی ایسے نہیں کریں گے تو پھر کون کرے گا؟ جانوروں کے ساتھ، یا جانوروں سے تو ہم یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے نا کہ وہ ہمارے آ کے دکھ بانٹیں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مطابق کہ جس کسی نے کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرایا، پانی کا گھونٹ ہی پلا دیا، تو اس نے اپنی گردن کو آگ سے بچا لیا یا آزاد کر لیا۔ تو چھوٹی سی نیکی ہے اور ریوارڈ کتنا بڑا ہے۔ اسی طرح ایک شخص ہے، صحرا میں ہے، پیاسے کتے کو دیکھتا ہے اور اپنے ہی موزے میں پانی بھر کر اس کو پلاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی نظر میں کتنی زیادہ اس شخص کے لیے قدر ہوگی نا۔ تو چھوٹی چھوٹی نیکیوں کے بدلے میں ہماری چھوٹی چھوٹی گناہوں کی بھی معافی ہو رہی ہوتی ہے، اور ساتھ میں اجر تو ملتا ہی ملتا ہے۔ تو یہاں پر ذرا یہ سوچیں کہ اگر ایک جانور کو، وہ جانور جس کو ہم بہت حقیر سمجھتے ہیں، یعنی کتے کو اگر ایک انسان پانی پلا رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی کتنی قدر کر رہا ہے نا۔ تو اسی طرح یہ سوچیں کہ ایک جوان شخص ہے، ایک صحت مند شخص ہے، اور وہ یعنی بوڑھے شخص کی مدد کرتا ہے، حسن سلوک کرتا ہے اس کے ساتھ، تو اللہ کی نگاہ میں اس کا کتنا بڑا مقام ہوگا۔ اگر جانور کی مدد پہ اتنا بڑا مقام مل سکتا ہے تو انسان کی مدد پہ تو سوچیے اور بھی بڑا مقام ملے گا۔ اللہ الشکور کی طرف سے قدردانی کا پھر کیا عالم ہوگا، سوچنے کی بات ہے نا۔ اور اللہ الشکور کو تو دیکھیے، یعنی وہ ہماری سوچ پہ بھی ہماری قدر کرتا ہے۔ اگر کوئی انسان یہ سوچ کے سوتا ہے کہ میں تہجد میں اٹھوں گا اور وہ نہیں اٹھ پاتا، تو کیا ہوتا ہے؟ اجر اس کو ملتا ہے، پوری رات اس کو اجر ملتا رہتا ہے، اور وہ نیند اس کے لیے اللہ تعالیٰ انعام کر دیتے ہیں۔ سوچنے کی بات ہے نا۔ صرف اور صرف نیت کا اجر مل رہا ہے، ابھی وہ کام کیا بھی نہیں ہے، صرف نیت کا اجر مل رہا ہے۔ اور تہجد میں تو بڑے مزے کی بات ہے کہ اگر ہم نے نیت کر کے ہم سو گئے اور نہیں اٹھا گیا ہم سے، تو وہ جو رات کی نیند ہوتی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ ہمیں گفٹ کے طور پہ دے دیتے ہیں کہ بھائی رکھ لو، کوئی بات نہیں، نیت تو کی تھی، اور ساتھ میں اس کا اجر بھی ملتا ہے۔ کتنے مزے کی بات ہے نا۔ تو یہاں پر ہمارے لیے بھی کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم ایٹ لیسٹ نیتیں تو کر کے سوئیں نا، کہ ہم صبح اٹھیں گے، ہم سے فجر میں ہی نہیں اٹھا جاتا۔ بہت افسوس کی بات ہے کہ ایک فرض بہت سارے لوگ چھوڑتے چلے جا رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ پہلے فرض کو پورا کرنا ہے، اس کے بعد تہجد کی طرف بھی آنا ہے، اور نیت تو ایٹ لیسٹ ہونی چاہیے نا۔ نیت بھی نہیں ہوگی تو پھر ہم کس درجے کے مسلمان رہ گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص رات کو بستر پر اس نیت کے ساتھ لیٹتا ہے کہ وہ تہجد کے لیے اٹھے گا، لیکن اس کو گہری نیند آ گئی، وہ اٹھ نہیں سکا،
یہاں تک کہ فجر طلوع ہو گئی۔ ایسے شخص کی نامہ اعمال میں اس رات کی نماز تہجد لکھی جا چکی ہے اور یہ نیند اس کے رب کی طرف سے بطور انعام شمار ہوگی۔ کتنے مزے کی بات ہے نا۔ اب آپ دیکھیے کہ ایک شخص ہے جس کے پاس بہت کچھ ہے، مال بھی ہے، علم بھی ہے، دولت بھی ہے، بہت کچھ ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ اور اسی کے سامنے ایک اور شخص ہے جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، وہ صرف یہ حسرت کرتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے بھی یہ سب کچھ دیتا تو میں بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں یہ سب کچھ خرچ کرتا۔ تو اس کی نیت کے اوپر ہی اللہ تعالیٰ نے اس کو جج کر لیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کے عمل میں وہ چیز لکھ دی کہ ہاں تم نے صدقہ کر دیا۔ کتنے مزے کی بات ہے نا۔ صرف اور صرف نیت پہ آپ کے عمل کے اندر وہ صدقہ بھی لکھا جا چکا جو آپ نے کیا بھی نہیں ہے۔ وہ بڑا مزے کا واقعہ تھا، شاید آپ لوگوں نے بھی سنا ہو۔ ایک صحابی تھے، وہ کہیں سے گزر رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو انہوں نے کہا کہ یہ جو اتنا بڑا ڈھیر لگا ہوا ہے، شاید وہ مٹی کا ڈھیر تھا، مجھے ایگزیکٹ واقعہ نہیں یاد آ رہا، لیکن اس کا مطلب لب لباب کچھ ایسا ہی تھا کہ مٹی کا ڈھیر تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر میرے پاس یہ سارا کا سارا پیسوں کا ہوتا یا سونا یا چاندی کا ہوتا، میں سارا اللہ کی راہ میں وقف کر دیتا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے نصیب میں یہ لکھا جا چکا ہے کہ تم نے سارا کا سارا وقف کر دیا، یعنی وہ ساری نیکی لکھی جا چکی ہے۔ تو مطلب کیا مقام ہے یار، صرف نیت سے اتنا کچھ مل جاتا ہے۔ لیکن بس شرط یہ ہے کہ آپ کی نیت خالص اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ اب اس کے ریوارڈ کے بارے میں بھی دیکھ لیتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی کافر نیکی کرتا ہے تو اس کو دنیا میں ہی اس کا فائدہ مل جاتا ہے، اور مومن کی نیکیوں کو اللہ تعالیٰ آخرت کے لیے چھوڑتا ہے اور دنیا میں بھی اسے اپنی اطاعت کرنے پر رزق عطا کرتا ہے، یعنی دنیا میں بھی ملتا ہے اور آخرت میں بھی ملتا ہے۔ اب دیکھیے بائی ون گیٹ ون والا فارمولا اپلائی ہو رہا ہے۔ آخرت چوز کریں گے تو دنیا بھی مل جائے گی، دنیا آٹومیٹکلی مل جائے گی، لیکن اگر آپ نے دنیا چوز کر دی تو صرف دنیا ملے گی، آخرت سے محروم ہو جائیں گے۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ، ان میں سے کچھ وہ ہیں جو دنیا چاہتے ہیں اور کچھ ایسے لوگ ہیں جو آخرت چاہتے ہیں۔ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اور لوگوں میں سے کوئی وہ ہے جو کہتا ہے کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا عطا کر، اور آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو جب ہم دنیا مانگتے ہیں نا تو آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوتا ہمارے لیے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اور ان میں سے جو یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور آگ کے عذاب سے بچا لے۔ تو ڈیفینیٹلی اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے ہی خوش ہوتا ہے جو یہ دونوں کی بہتری کے لیے دعا کرتے ہیں، کیونکہ ہم نے دنیا میں بھی رہنا ہے تو ہمیں دنیا بھی ظاہر اچھی چاہیے، بہتر چاہیے، اور آخرت میں بھی جانا ہے تو ہمیں دونوں جگہیں اچھی ہی چاہیے۔ اچھا، اب آپ کو پتہ ہے نیکی کے جو اجر ہوتا ہے اس کی صورتیں ہوتی ہیں مختلف۔ کبھی آپ کو اجر ویسے ہی رینڈم ریٹن فارم میں مل جاتا ہے، کبھی آپ اپنی زندگیوں میں اس کو بدلتے ہوئے دیکھتے ہیں، آپ کی زندگیاں کیسے بدل جاتی ہیں۔ وہ جو نیکیاں ریٹن ہوتی ہیں نا، وہ مطلب ایسے ہی ریٹن نہیں ہوتی، وہ آخرت میں انشاءاللہ کام آتی ہیں، اور کچھ نیکیاں دنیا میں بھی آپ کی کام آتی ہیں جو آپ کی زندگی کو بھی آسان کرتی ہیں۔ جیسے کہ فار ایگزامپل ایک آدمی تھا، جب وہ زمانہ جاہلیت میں ہوتا تھا تو وہ جو بچیاں، آپ کو پتہ ہی ہوگا زمانہ جاہلیت میں زندہ بچیوں کو درگور کر دیا جاتا تھا، زندہ دفنا دیا جاتا تھا چھوٹی چھوٹی بچیوں کو، تو وہ آدمی ان بچیوں کو اس سب کچھ سے بچاتا تھا، تو وہ ایک نیکی کا کام کرتا تھا نا، تو اللہ تعالیٰ نے اس نیکی کے بدلے میں اس کو اسلام دے دیا اور اس کو مومن ہونے کی توفیق دی۔ تو بہت بڑی بات ہے نا کہ آپ اللہ تعالیٰ نے اس کو آخرت میں جہنم سے بچا لیا اور جنت کے لیے اس کو تیار کر لیا۔ تو اسلامی تاریخ میں ایک ایسا واقعہ ہے یہ جو ہمیں اللہ الشکور کی پہچان کراتا ہے۔ اسی طرح ایک آدمی تھا جن کا نام ابو نصیر صیاد رحمۃ اللہ تھا، بہت فقر و فاقے میں زندگی گزار رہے تھے، غم میں تھے، مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، بہت رو رہے تھے۔ تو امام مسجد ان کے پاس آئے اور ان کی حالت دیکھ کر پوچھا کہ کیوں رو رہے ہو، کیا ہوا؟ انہوں نے اپنے سارے غم بتائے کہ میں قرضوں میں ڈوب چکا ہوں، فاقے میں رہتا ہوں، بہت پرابلمس ہیں زندگی میں۔ تو امام مسجد نے کیا کیا کہ ابو نصر رحمۃ اللہ کا ہاتھ پکڑا اور مسجد کی طرف لے گئے، سمندر کی طرف لے گئے۔ سمندر میں جال پھینکا تو ایک مچھلی ہاتھ آئی، اس کو بیچ کر ابو نصر نے سوکھی روٹی حاصل کی اور اس کو لے کے گھر کی طرف جا رہے تھے تاکہ اپنی بیوی اور اپنے بیٹے کا پیٹ بھر سکیں۔
راستے میں کیا ہوا کہ ابو نصر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عورت اور ایک بچے کو دیکھا اور وہ لوگ نا بڑی حسرت سے اس روٹی کے ٹکڑے کی طرف دیکھ رہے تھے. تو ابو نصر رحمۃ اللہ نے سوچا کہ میں کیا کروں, یہ روٹی کا ٹکڑا اپنے گھر لے جاؤں یا ان کو دے دوں. تو انہوں نے پھر سوچا کہ میرا اللہ مالک ہے, اللہ مجھے عطا کرے گا, میں ان کو دے دیتا ہوں. تو جب وہ روٹی کے ٹکڑے ان کو دے دیے تو اس بچے کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی, اسمائل آ گئی, اور عورت نے رکت سے, یعنی کہ بہت زیادہ عورت خوش تھی, تو اس نے رونا شروع کر دیا. اور ابو نصر جو تھے وہ خالی ہاتھ اسی طریقے سے گھر چلے گئے. تھوڑی دیر بعد کیا ہوا کہ ان کے دروازے پہ نوک ہوا. جب باہر جا کے دیکھا تو ایک بندہ تھا, اس نے کہا تھا کہ میں نے آپ کے والد صاحب سے کچھ رقم قرض لی تھی تو وہ واپس کرنے کے لیے آیا ہوں. تو ابو نصر نے اس رقم سے پھر تجارت شروع کی. اس تجارت میں سے جو منافع ہوتا تھا اس منافع سے پھر اللہ تعالیٰ کی راہ میں بہت زیادہ خرچ کیا کرتے تھے. تو اس طرح سے کیا ہوا کہ ظاہر ہے انہوں نے بہت اچھا عمل کیا اور اس کے نتیجے میں ان کو دنیا بھی بہترین مل گئی اور آخرت تو ہے ہی ہے. ابو نصر رحمۃ اللہ نے ایک دن خواب میں کیا دیکھا کہ قیامت کا دن ہے اور ان کے اعمال تولے جا رہے ہیں. ابو نصر کے اعمال تولے گئے تو برائیوں کا پلڑا بہت بھاری تھا اور نیکیوں کا بہت ہلکا پھلکا سا تھا. ایسا لگ رہا تھا کہ برائیاں تو بہت زیادہ ہیں, پہاڑوں کے برابر ہیں, اور نیکی کا جو پلڑا ہے وہ رائی کی طرح بالکل ہلکا پھلکا ہے. اور ابو نصر بہت پریشان ہوئے اور انہوں نے کہا کہ میرے تو بڑے بڑے اچھے اعمال تھے, کہاں چلے گئے؟ یعنی میں نے تو دنیا میں بہت اعمال کیے تھے نا, تو یہاں کیوں نہیں آ رہے؟ تو ان کو کیا بتایا جائے گا کہ وہ جو اعمال تھے اس میں عجب تھا, ریا تھی. عجب یعنی کہ فالٹس تھے, اور مین فالٹ کیا تھا کہ ریا تھی, دکھلاوا تھا. وہ سب کے سب آپ کی ریا اور دکھلاوے کے نیچے دب گئے ہیں. تو اب کیا ہے؟ خالی ہاتھ ہیں. پھر فرشتہ کہتے ہیں کوئی اور عمل ہے تو پیش کیا جائے. تو ابو نصر کیا دیکھتے ہیں کہ ان کی نیکی کے پلڑے میں سوکھی روٹیاں رکھی جاتی ہیں, تو اس کا وزن بھاری ہو جاتا ہے. پھر اس پلڑے میں بچے کی مسکراہٹ بھی ڈال دی جاتی ہے, تو وہ برابر ہو جاتے ہیں دونوں پلڑے. اور پھر اس کے بعد اس کے اندر عورت کے وہ آنسو بھی ڈال دیے جاتے ہیں, تو وزن جو ہے نیکی کے پلڑے کا وہ بہت بھاری ہو جاتا ہے. تو ابو نصر سے فرشتے کیا کہتے ہیں؟ تو بچ گیا, تو بچ گیا. آنکھ کھولتی ہے وہ بے اختیار, کہتے ہیں پاک ہے وہ قدردان الشکور جس نے سوکھی روٹی کے ٹکڑوں کی قدردانی کی. تو دیکھیے بہت بہت اچھا معاملہ ہوتا ہے انشاءاللہ آخرت میں ہمارے ساتھ. تو اس واقعے سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے کہ اللہ کی راہ میں کرنا ہے ہم نے, چاہے چھوٹی سے چھوٹی, معمولی سے معمولی ہی نیکی کیوں نہ ہو. کیونکہ وہ بات سنی ہوگی نا کہ قطرہ قطرہ مل کے دریا بنتا ہے. تو کسی نیکی کو حقیر نہیں جاننا چاہیے, چھوڑ دو یہ تو چھوٹی سی نیکی ہے, نہیں, وہی چھوٹی چھوٹی کر کے بڑے پہاڑ بنتے ہیں. اور کسی گناہ کو چھوٹا گناہ نہ سمجھا جائے, کیونکہ یہی چھوٹے چھوٹے بڑھ کے بڑے پہاڑ گناہوں کے بن جائیں گے, جو کہ ہم نہیں چاہتے ڈیفینیٹلی. اچھا, اب اللہ الشکور نے جنت بھی تیار کر رکھی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ سے اپنی قدردانی کروا چکے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو جب آپ نے دنیا میں اچھا کام کیا, اللہ نے آپ کی قدر کر لی, تو اب آپ کو کوئی ریوارڈ بھی تو ملے گا نا. تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت تیار کر کے رکھی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں نیکیوں کے لیے یہ دنیا دی ہے, یہ زندگی دی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ نیکیاں کما سکیں. لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں, جب ہمیں مہلت ملتی ہے ہم زیادہ تر حصہ سونے, کھانے پینے اور سیر و تفریح میں گزار دیتے ہیں. ہم اپنی زندگی کا بہت تھوڑا سا حصہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے تو ہر شخص کو ایک کھلی دعوت دے رکھی ہے کہ آؤ میرے دین کی طرف, میرے دین کو سیکھو, اور اس کے بعد ہم اپنی دنیاوی جتنے بھی کام ہیں ان کو دینی اعتبار سے بھی کر سکتے ہیں, وہ بھی عبادت بن جائے گی. یعنی کہ آپ دنیا کا کوئی کام کریں, نیت آپ نے کچھ اور کر لی, اچھی نیت کر لی ہے. مثال کے طور پہ آپ نے جھاڑو لگانا ہے تو خالصتاً دنیاوی کام, لیکن اس کو بھی ہم عبادت بنا سکتے ہیں. وہ ایسے کہ ہم نیت یہ کر لیں کہ صفائی نصف ایمان ہے, گھر صاف رہے گا تو میرے شوہر اور بچے اور مجھے بھی اچھا لگے گا, طبیعت کے اوپر ایک اچھا ایفیکٹ ہوتا ہے نا, ایک فریش فیل کرتا ہے بندہ. تو ظاہر ہے میرے شوہر, میرا بچے, میرے گھر کے تمام لوگ اگر اچھا فیل کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے تو کہا ہے لوگوں کو خوش کرنا بھی عبادت میں ہے. تو ہم اس طرح سے ڈھیر ساری نیتیں کر سکتے ہیں. اسی طرح آپ کوئی بھی اور کام کر رہے ہیں, کھانا پکا رہے ہیں, روٹی بنا رہے ہیں, تو یہ یہ نیت کر لیں کہ اس سے میرے بچے کھانا کھائیں گے, ان کا پیٹ بھرے گا, وہ ہیلدی ہوں گے, اور اللہ کو تو قوی مومن پسند ہے, طاقتور مومن پسند ہے. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اپنے بچوں کو, اپنے شوہر کو کھلاؤ. تو یعنی بہت ساری نیتوں سے ہمارا کوئی خالصتاً دنیاوی کام دینی کام میں بدل جاتا ہے.
تو ہمیں انشاءاللہ اس جنت کو پانے کے لیے محنت کرنی ہے، جدوجہد کرنی ہے، اور اپنے دنیاوی کاموں کو بھی دینی کاموں میں چینج کرنا ہے، نیتیں ٹھیک کر کے، کیونکہ ہم ہر وقت کی عبادتیں نہیں کر سکتے، پوری رات تہجد کے لیے نہیں کھڑے رہ سکتے، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ نیکیاں تو کرنی ہے نا۔ ایسا تو نہیں ہے ہم نیکیوں سے ہی اپنا دامن چھڑا لیں، تو ہم نے دنیاوی کاموں میں بہت اچھی نیتیں کرنی ہیں تاکہ ہم اس کام کو وزن دے سکیں، وہ کام وزنی ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں بھی وہ امپورٹنس رکھتا ہو۔ اور جب ایک انسان یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، تو مسلمان تو آپ کو پتہ ہے کیسا ہوتا ہے؟ اللہ کی رضا میں راضی رہتا ہے۔ مومن تو اللہ کی رضا کو اپنی رضا بناتے ہیں، کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ سے یہ وعدہ کرتے ہیں، ہم نے اللہ تعالیٰ کو یہ عہد دے رکھا ہے، اور وہ کیا ہے؟ ان اللہ اشترى بالمؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی جانیں اور مال جنت کے بدلے خرید لیے ہیں۔ تو ہم نے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ سودا کر لیا ہے، اپنے مال، اپنی جانیں، اپنا سارا کچھ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ بیچ دیا ہے اور اللہ نے خرید لیا ہے۔ ظاہر ہے جب کہیں خرید و فروخت ہوتی ہے تو کوئی چیز بھی ایکسچینج کی جاتی ہے۔ جب ہم دکان پہ جاتے ہیں، اس کو دکاندار کو پیمنٹ دیتے ہیں تو بدلے میں کوئی چیز لیتے ہیں نا، یعنی فالتو میں تو پیمنٹ نہیں کرتے۔ تو اسی طریقے سے جب ہم نے اپنا مال اللہ کے حوالے کر دیا، اپنی جان اللہ کے ہاتھ بیچ دی، ہمیں بدلے میں کیا ملتا ہے؟ ہمیں جنت ملتی ہے بدلے میں۔ ہم جنت کے حصول کی خاطر اپنا مال اور اپنی جانیں اللہ تعالیٰ کے سپورٹ کر چکے ہیں، اللہ کو بیچ چکے ہیں کہ ہمیں جنت ملے گی انشاءاللہ۔ آپ امیجن کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی خوبصورت جنت بنائی ہے اور آپ اس جنت کے دروازے پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ جتنی مشکلات تھیں، جیسے کہ حشر کی مشکلات تھیں، سوال جواب کی مشکلات تھیں، حساب کتاب کی، میزان کی، پلسرات کی مشکلات تھیں، ان سارے مقام سے آپ گزر کر آ چکے ہیں، اور اب آپ یہ فیل کر رہے ہیں کہ میں جنت کے دروازے پر ہوں اور میں اکیلی نہیں ہوں، بلکہ میرے ارد گرد تو بہت سارے نیک لوگ ہیں۔ میرے ماں باپ بھی ہو سکتے ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، میرے دوست ہیں، انبیاء ہیں، مطلب کتنے اچھے لوگ ہمارے ساتھ جنت کے دروازے پر کھڑے ہوئے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ سورہ نساء میں بھی یہی فرماتا ہے، فَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام فرمایا، یعنی کہ انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، اور کیا ہی اچھی ہے ایسے لوگوں کی دوستی۔ اور اس وقت یہ ترانہ، یہ حمد سب کی زبان پر جاری ہوگی، الحمدللہ الذی اذہب عنا الحزن ان ربنا لغفور شکور۔ اس اللہ کا شکر ہے جس نے ہم سے غم دور کیے، بے شک ہمارا رب بہت بخشنے والا اور قدردان ہے۔ جس مقام پر مومنین یہ ترانہ گائیں گے، یہ حمد پڑھیں گے، وہ ایک ایسا مقام ہوگا، یعنی کہ جنت ہوگی، جس میں کیا ہوگا؟ اس کی اینٹیں بھی سونا اور چاندی کی بنی ہوئی ہوں گی، اور اس کی جو مٹی ہوگی اور جو گارا ہوگا جس سے ہم بلڈنگ بناتے ہیں وہ مشک کا بنا ہوا ہوگا، اور اس کی جو کنکریاں ہوں گی وہ موتی کی ہوں گی، اور اس کا جو چھت ہوگا وہ اللہ الرحمن کا عرش ہوگا، تو یعنی کسی محل سے کم نہیں ہوگا ان شارٹ۔ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کے لیے جنت میں ایک جوفدار موتی کا خیمہ ہوگا جس کی اونچائی یعنی کہ بلندی 60 میل ہوگی۔ اس میں مومن کے گھر والے ہوں گے، مومن ان کے درمیان گھومے گا، پھرے گا، اور ان کا بعض دوسرے بعض کو نہیں دیکھ سکے گا، یعنی اگر ہم چاہیں گے ایک دوسرے کو دیکھیں تو دیکھ سکیں گے، نہیں چاہیں گے تو نہیں دیکھ سکیں گے۔ اور یہاں پہ اس کا ایک سیکنڈ میننگ یہ بھی بن سکتا ہے کہ جو جہنمی ہوں گے ان کو بھی نہیں چاہیں گے اللہ تعالیٰ تو ہم نہیں دیکھ سکیں گے، اور جب ہم دیکھنا چاہیں گے تو ظاہر اللہ تعالیٰ اس چیز کو ہموار کر دے گا اور پھر ہم دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح حضرت موسیٰ خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک درخت ایسا ہے کہ ایک گھڑ سوار اس کے سائے میں 100 سال تک بھی چلے تو اس کا سایہ ختم نہیں ہوتا، یعنی جنت کا ایک درخت ہی ایسا ہے کہ یعنی 100 سال تک گھڑ سوار گھوڑے کو دوڑاتا رہے تو اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ ایک درخت کو امیجن کر لیں ایسا ہے، تو باقی کے درخت اگر اتنے اونچے درخت ہیں کہ ان کا اتنا بڑا سایہ ہے
تو پھر یہاں سے ہی ہم امیجن کر سکتے ہیں کہ جنت کتنی بڑی ہے۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک بازار ہوگا جس میں لوگ ہر جمعے کو آیا کریں گے۔ پھر کیا ہوگا کہ شمال سے ایک ہوا چلے گی جو ان کے چہروں اور کپڑوں کو بہت خوشبودار کر دے گی اور چہروں کے اوپر پہلے سے بھی زیادہ حسن و جمال آ جائے گا۔ پھر جب وہ اپنے گھر واپس لوٹیں گے تو گھر والوں کا حسن و جمال بھی دوبالا ہو چکا ہوگا اور گھر والے ان سے بھی کہیں گے کہ اللہ کی قسم تم تو پہلے سے بھی زیادہ حسن و جمال والے ہو گئے ہو۔ تو وہ جواب دیں گے اللہ کی قسم تم بھی ہماری غیر موجودگی میں یعنی کہ ہمارے سے پیچھے یا ہمارے بعد حسین و جمیل ہو گئے ہو۔ سبحان اللہ۔ سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتی جنت کے بالا خانوں کو اس طرح دیکھیں گے جیسے تم آسمانوں میں ستاروں کو دیکھتے ہو۔ تو بالا خانے کیا ہوتے ہیں؟ جو اوپر کا پورشن ہوتا ہے، تو یعنی کہ اتنا اونچا ایک پورشن، تو آپ خود ہی سوچئے کہ اس کی ویڈتھ اور اس کی لینتھ کتنی ہوگی۔ ویڈتھ کا اندازہ آپ لگائیں نا کہ ایک اتنا بڑا درخت ہے، 100 سال تک بھی گھڑ سوار اپنا گھوڑا دوڑائے اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا، تو ساتھ ہی دوسرا درخت ہے، ساتھ ہی تیسرا درخت ہے، تو یعنی اس کی لینتھ کتنی ہے، ویڈتھ کتنی ہے، ہائٹ کتنی ہے، یعنی انکاؤنٹیبل، بہت بہت بڑی جگہ ہے جنت۔ اچھا جی، اب تھوڑا سا یہ دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارے کرنے کی کیا کام ہے ان سب کے سمجھنے کے بعد، اس سب کو سننے کے بعد۔ تو سب سے پہلے تو دیکھیے جہاں پر بھی آپ کو نیکی کا موقع ملتا ہے نا، اس کو ضائع نہیں کرنا، آپ نے فوراً وہ نیکی کرنی ہے۔ وہ نیکی کیسی بھی ہو سکتی ہے، کسی بیمار کی عیادت کرنی ہے تو آپ جائیے عیادت کیجیے، کسی کی خیر و عافیت دریافت کرنی ہے، کسی کی حوصلہ افزائی کرنی ہے تو پیچھے نہ ہٹیں۔ لوگ حوصلہ افزائی نہیں کرتے کسی کی، خندہ پیشانی سے کسی سے ملاقات کریں، ٹھیک ہے، ہلکے ہلکے اعمال ہیں لیکن اجر بہت زیادہ ہے۔ جب اجر زیادہ ہے تو ظاہر ہے جنت میں جانے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ اس کو آپ بالکل اسی طرح سمجھ لیں جیسے آپ کو ایگزام میں دیتے ہیں کہ 5 سوال ہیں، ان میں سے 3 اٹیمپٹ کرنے ہیں، تو آپ کو آپ کے گھر والے کہتے ہیں بیٹا ٹائم ملے نا تو 4 کر کے آنا، اور بھی ٹائم مل جائے تو 5 کرانا، آپ کے اچھے مارکس کے چانسز بڑھ جائیں گے کہ جو سوال آپ نے زیادہ اچھے طریقے سے اٹیمپٹ کیا ہوگا آپ کو اس کے مارکس مل جائیں گے، ہے نا۔ تو یہی آپ یہاں پر بھی سمجھ رہے ہیں کہ آپ نے ایکسٹرا مارکنگ کے لیے، زیادہ مارکس سیکیور کرنے کے لیے اچھے سے اچھے اعمال کرنے ہیں، نہ صرف اپنے فرائض پورے کرنے ہیں۔ فرائض کی اگزامپل آپ ایسے لے لیں 3 out of 5 کوسچنس، 3 تو آپ نے اٹیمپٹ کر لیے، اب آپ نے مزید اچھے مارکس لینے کے لیے آپ دیکھتے ہو کہ اور مجھے کون سا کوسچن زیادہ اچھا ہوتا ہے، میں اس کو بھی اٹیمپٹ کر لوں نا، تو یہاں پر بھی آپ نے دیکھنا ہے کہ فرائض تو ہو گئے، اب اس کے علاوہ میں ایسے کون کون سے کام کر سکتا ہوں جو مجھے جنت میں لے کے جائیں، جو جنت کو مجھ سے قریب تر کریں، جو میرے جنت میں جانے کے چانسز کو بڑھا دے۔ اور یہی چھوٹے چھوٹے اعمال ہوتے ہیں جن کا بدلہ ہمیں دنیا میں بھی ملتا ہے اور آخرت میں بھی ملتا ہے۔ تو ہمیں کس طریقے سے دنیا میں آسانیاں ہو سکتی ہیں ہمارے لیے؟ فار ایگزامپل برے خاتمے سے بچاؤ ہو سکتا ہے ہمارے لیے، ٹھیک ہے، ہماری جو ڈیتھ ہے وہ کسی بری طریقے سے نہیں ہو، اسی طریقے سے ہمارا رزق ہم تک پہنچتا رہے، ہماری اولاد ٹھیک رہے، ہماری رزق اور اولاد میں برکت ہو، تو بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں دنیا میں بھی فائدہ پہنچا رہی ہوتی ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی قدردانی حاصل کرنی ہے، اور اگر آپ نے جنت میں بھی اپنا مقام پانا ہے تو کیا کرنا پڑے گا؟ آپ دنیا میں کچھ نہ کچھ خرچ کریں غریبوں پہ، مسکینوں پہ، تاکہ آپ کو اس کا اجر ملے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو کوئی مومن دنیا میں کسی مومن کی دنیاوی دکھوں کو دور کرے گا، اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی اس کا کوئی ایک دکھ دور کر دے گا۔ جو کوئی مشکل میں مبتلا انسان کو آسانی دلائے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا و آخرت دونوں میں آسانی فرمائے گا۔ اور جو کسی مسلمان کی ستر پوشی کرے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی ستر پوشی کرے گا۔ ستر پوشی مطلب کسی کو کپڑے پہنا دینا، کوئی آپ کو پتہ ہے غریب انسان ہے، کپڑے افورڈ نہیں کر سکتا، کسی کے پھٹے پرانے کپڑے ہیں، تو ہمارے پاس اللہ کا شکر ہے بہت کچھ ہوتا ہے، اگر ہم اپنے جوڑوں میں سے کوئی ایک پرانا بھی جوڑا نکال کے دے دیں تو میرا خیال ہے یہ بہت بڑی بات کی ہوتی ہے ہمارے لیے، کیونکہ ہمارے بہت پرانے جوڑے بھی اس طرح کے پھٹے پرانے نہیں ہوتے، ماشاءاللہ اچھے خاصے ہوتے ہیں جو ہم نے الماریوں میں بھر بھر کے رکھے ہوتے ہیں۔ تو خدا را نکالا کریں اور اپنی یہ عادت بنائیں کہ کوئی نیا جوڑا لیں تو پرانا صدقہ کر دیا کریں۔
اس سے ایک فائدہ تو یہ ہوتا ہے آپ کی الماری بہت بھری ہوئی نہیں رہتی، آپ کو سمیٹنا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ تو ہو گیا آپ کا دنیاوی فائدہ۔ اس کے علاوہ جب آپ کسی کی ستر پوشی کرتے ہیں تو آپ کو ثواب بھی ملے گا، اور انشاءاللہ آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ آپ کی ستر پوشی کرے گا۔ وہ کیسے؟ اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو ڈھانپ دے گا انشاءاللہ۔ اور جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مدد میں لگا رہتا ہے، سبحان اللہ۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے قدردانی تب تک حاصل نہیں ہوتی جب تک ہم بہت اچھے طریقے سے عبادات نہ کر لیں۔ ایسے نہیں کہ آپ نماز تو پڑھ رہے ہیں، آپ کا دھیان ہی نماز میں نہیں ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے آپ کیا پڑھ رہے ہیں، تو آپ جو بھی عبادت کر رہے ہیں اس کی اسپرٹ کو سمجھ کر عبادت کریں۔ ابھی رمضان بھی آنے والا ہے، تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ روزے ہم کیوں رکھتے ہیں، ان کے کیا کیا فائدے ہیں، اور ہمیں کیسے روزے رکھنے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں انفارچونیٹلی بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ روزے کا مطلب ہے کہ ہم نے سحری کرنی ہے اور افطاری کرنی ہے، بیچ میں کچھ کھانا پینا نہیں ہے، دیٹ از اٹ۔ ہمیں فاقے کرنے ہیں، بھوک ہڑتال کرنی ہے۔ بھائی روزہ از فار بیونڈ دیٹ۔ روزے کے بہت بڑے بڑے مقاصد ہیں، خدا را ان کو سمجھیے، پڑھیے، اور پتہ چلے کہ یار ہم کیوں روزہ رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کیوں ہمیں روزہ رکھنے کو بولا ہے۔ کیا صرف بھوک پیاس برداشت کرنے کے لیے روزہ رکھنے کو بولا ہے اللہ تعالیٰ نے؟ حدیث میں تو صاف صاف آتا ہے کہ جو شخص بے حیائی سے نہیں رکتا، الٹی باتوں سے نہیں رکتا، تو اللہ تعالیٰ کو اس کا بھوکا پیاسا رہنا نہیں منظور، نہیں قبول۔ تو خدا را عبادات کے مفہوم کو پڑھیے، سمجھیے کہ ہم کیوں عبادات کرتے ہیں، اس کے پیچھے کیا لاجکس ہیں، اللہ تعالیٰ کی کیا حکمتیں ہیں، کیوں ہمیں عبادات کا حکم دیا گیا ہے۔ اب آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو کچھ بھی دیا ہے وہ بہت قیمتی ہے، ٹھیک ہے، اور اب ہم نے یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم نے جو کچھ اللہ کے ہاتھ بیچا ہے وہ ہم کسی اور کے ہاتھ نہ بیچ دیں۔ جیسے کہ کسی انسان نے یہ عہد کیا ہے کہ یہ ساری زندگی اللہ کے لیے وقف کر دینی ہے، اس کا روپیہ پیسہ، اس کی جان و مال، اس کی اولاد، سب کچھ اللہ کی خاطر، ٹھیک ہے۔ اب وہ بندہ، اس کی نیت چینج ہو گئی، اب اس نے دنیا کی خاطر سب کچھ کرنا شروع کر دیا، لوگوں کی خاطر سب کچھ کرنا شروع کر دیا۔ تو میک شور کریں کہ جب آپ نے یہ عہد کر لیا ہے کہ میرا سب کچھ اللہ کا ہے، تو خدا را اپنی نیتوں کو نہ بدلیں، اپنی ڈائریکشنز کو نہ بدلیں۔ اور ویسے بھی آپ کو پتہ ہے نا، یہ بہت زیادہ گھٹیا حرکت ہوتی ہے کہ ہم نے اگر اب ایک سودا کسی کو بیچ دیا ہے اور وہی سودا اٹھا کے کسی اور کو بیچتے ہیں، ہے نا۔ دکاندار بھی کچھ ایسے کرتے ہیں، کوئی بندہ آ کے ان کا پیمنٹ بھی کر کے جاتا ہے کہ یہ آپ میری چیز سنبھال کے رکھیں، میں تھوڑی دیر میں آ کے لے کے جاتا ہوں۔ وہ دکاندار کیا کرتا ہے، کوئی اور گاہک آتا ہے، اس سے بھی پیسے لے کے اس کو پکڑا دیتا ہے۔ تو یہ بہت گری ہوئی حرکت ہے۔ جب ہم نے اللہ کی خاطر اپنا جان و مال اللہ کے حوالے کر دیا، اللہ کو سونپ دیا، اللہ کو بیچ دیا، تو اب وہی جان و مال کسی اور کے آگے بیچیں گے تو ظاہر ہے یہ بہت ہی زیادہ گھٹیا حرکت ہوگی ہماری طرف سے۔ جیسے کہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا بہت دفعہ، اور اگر نہیں سنا نا تو ریکویسٹ ہے میری کہ پلیز یوٹیوب کھولیں، اور جہاں اتنا کچھ الٹا سیدھا دیکھ رہے ہوتے ہیں تو یہ بھی دیکھیں کہ لوگ کیا کیا کچھ کر رہے ہیں۔ لوگ اسپیشلی یہ جو انگریز ہیں، یا اور بھی بہت سارے پاکستانی بھی لوگ ہیں ہمارے، اسپیشلی یہ جو ایکٹرز طبقہ ہے نا، جن کو ہم سیلیبریٹیز یا سٹارز کہتے ہیں، سو کالڈ قسم کے، ان کے اندر یہ چیز بہت زیادہ پائی جا رہی ہے آج کل، کہ وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی جو سول ہے، ہماری روح ہے، وہ ہم نے شیطان کے حوالے کر دی ہے، نعوذ باللہ، ٹھیک ہے۔ یعنی اب شیطان ہمیں کنٹرول کرے گا، اب جو ہمیں شیطان کہے گا ہم وہی سب کچھ کرتے چلے جائیں گے۔ ہمیں شیطان جتنی گھناؤنی گری ہوئی حرکتیں کرنے کا حکم دے گا تو ہم وہی کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں سے آپ کو یہ کانسیپٹ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ اپنی جان و مال کسی کو بیچ دینے کا کیا مطلب ہے۔ تو وہ کیا کرتے ہیں، الٹی سیدھی حرکتیں کریں گے۔ آپ لوگ دیکھیں گے، اگر یوٹیوب کھولیں گے تو پتہ چل جائے گا کہ کیا غلیظ ترین حرکتیں، کیا گھٹیا ترین حرکتیں وہ لوگ کرتے ہیں۔ کس کو خوش کرنے کے لیے؟ شیطان کو خوش کرنے کے لیے، شیطان مردود کو خوش کرنے کے لیے، ابلیس کو خوش کرنے کے لیے، جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو روند کے ذلیل و خوار کر کے، ذلیل و رسوا کر کے نکالا ہے، اور آج یہی لوگ اسی شیطان کو خوش کر رہے ہیں۔ یہ بھول گئے ہیں کہ آخرت میں اس شیطان کا بھی حساب کتاب ہو جانا ہے ہمارے ساتھ، اور اس طبقے کو ہم الومیناٹی بھی کہتے ہیں۔ تو ہم نے جب ایک دفعہ یہ اقرار کر لیا کہ ہم مسلم و مومن ہیں، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ ہم نے سب کچھ اللہ کے ہاتھ بیچ دیا ہے۔ اب اگر ہم وہی سودا شیطان کے ہاتھ بیچیں گے یا دنیا والوں کی غرض سے اپنی نیتوں کو پھیر لیں گے، تو ظاہر ہے یہ بہت ہی گھٹیا ترین سودا ہوگا۔ اب ہمیں اس بات کا بھی میک شور کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو کسی اور چیز کے ساتھ شریک نہ کریں،
نہ ہی اللہ تعالیٰ کے اقوال میں کسی کو شریک کریں، نہ ہی اللہ تعالیٰ کے اعمال میں کسی کو شریک کریں، نہ ہی اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک کریں۔ اب لوگوں نے سنا ہوگا بہت سارے لوگوں کی کانسیپٹس ہوتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو کوئی پیر فقیر ہیں وہ نعوذ باللہ ہر جگہ موجود ہیں۔ ہر جگہ موجود رہنا تو اللہ تعالیٰ کی ذات کا کام ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ نظر رکھے ہوئے ہے، ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح سے کچھ لوگ یہ ان کا عقیدہ ہوتا ہے کہ ہمارے جو پیر فقیر ہیں وہ ہر چیز کا علم رکھتے ہیں، جی ہر جگہ دیکھتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ شرک ہی تو ہے نا۔ یہی کام ہندوؤں کے بت بھی کرتے ہیں، وہ بھی ہر چیز کا علم رکھتے ہیں۔ یہی کام یہ لوگ بھی، ہمارے مسلمانوں کے بھی اس طرح کے عقائد رکھتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں اگر آپ دنیا میں نظر دوڑائیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ بہت سارے لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی صفات کو لوگوں کے ہاتھوں میں دے رکھا ہے۔ چلیں یہ تو ہو گئے چھوٹے موٹے قسم کے لوگ، ٹھیک ہے، جن کے عقائد ٹھیک نہیں ہوتے۔ جو ہم جیسے پڑھے لکھے لوگ ہیں، کیا ہم نے بھی اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کو کسی اور کے ساتھ تو شریک نہیں کر لیا؟ ذرا 2 منٹ کے لیے رک کے سوچیں، اگر آپ کو کچھ یاد آتا ہے تو۔ یاد آیا کہ نہیں آیا؟ ہم نے بھی اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کو امریکہ کے ساتھ نتھی کر دیا ہے کہ جی امریکہ آج ہر چیز جانتا ہے، امریکہ کی تو نظر میں ہر چیز ہے، امریکہ کو تو ہر چیز کا علم ہے، وہ تو سپر پاور ہے۔ نعوذ باللہ، اللہ اکبر پڑھتے ہیں ہم کہتے ہیں اللہ سب سے بڑا ہے، اور ہم پھر مانتے کس کی؟ امریکہ جو تھی سپر پاور ہے، تو اللہ اکبر کہتے ہیں ہم اللہ سب سے بڑا ہے، اور بڑائی کا جو صحیح حقدار ہے وہ کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو ہم نے اللہ سے اس کا حق لے کے کیا کر دیا؟ امریکہ کو دے دیا کہ جی امریکہ سپر پاور ہے، تو لہٰذا ہم امریکہ سے ڈریں گے، اس کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کریں گے، جو وہ ہمیں کہے گا ہم وہ کریں گے۔ تو یہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی صفات ہم نے دے دی نا امریکہ کو۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں ہر جگہ موجود ہوں، امریکہ کہتا ہے میں بھی ہر جگہ موجود ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں ہر چیز کو جانتا ہوں، امریکہ کہتا ہے میں بھی دنیا بھر کے چپے چپے سے واقف ہوں۔ تو یہاں پہ میرا بھی ایک سوال ہے کہ اگر امریکہ دنیا کے چپے چپے سے واقف ہے، خصوصاً وہ کہتا ہے پاکستان سے تو میں ایسا واقف ہوں کہ بس، تو پھر سوال یہاں پہ یہ بنتا ہے کہ اسامہ بن لادن کی کہانی تو سب کو پتہ ہوگی نا۔ اسامہ بن لادن کے لیے ڈرونز تک بھیجے گئے پر وہ شخص ان کو نہ ملا، اور اسامہ بن لادن کی مخبری کس نے کی؟ ایبٹ آباد کے ایک بندے نے کر دی، ٹھیک ہے؟ تو اگر امریکہ چپے چپے سے واقف ہے تو ایک حقیر سے بندہ جو اس کی نظر میں حقیر ہے تو اس کو کیوں نہیں ڈھونڈ سکا امریکہ؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے راوی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آدم کا بیٹا مجھے جھٹلاتا ہے حالانکہ یہ اس لائق نہیں ہے، اور مجھے گالیاں دیتا ہے حالانکہ یہ اس کے لیے مناسب نہیں ہے۔ بس اس کا جھٹلانا تو یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اللہ نے مجھے پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے، وہ دوبارہ پیدا نہیں کرے گا، حالانکہ میرے لیے دوبارہ پیدا کرنا پہلی مرتبہ پیدا کرنے سے بھی زیادہ آسان ہے۔ اور اس کا مجھے گالی دینا، وہ کہتا ہے کہ اللہ کی کوئی اولاد ہے حالانکہ وہ اکیلا ہے اور وہ بے نیاز ہے، نہ میں نے جنا ہے اور نہ مجھے جنا گیا ہے، اور میرا کوئی ہمسر نہیں۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ 2 چیزیں کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے تو کہتے ہیں کہ آدم کا بیٹا مجھے جھٹلاتا ہے۔ جھٹلانے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں تمہیں قیامت کے دن دوبارہ پیدا کروں گا، تو وہ لوگ حیران ہوتے ہیں اور سوال کرتے ہیں کہ جب ہم مر کے ہڈیوں کا پنجر بن جائیں گے، مٹی میں مٹی ہو جائیں گے، ریزہ ہو جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ کیسے اٹھا کے کھڑا کرے گا؟ تو یہ ہو گیا اللہ تعالیٰ کا جھٹلانا، ٹھیک ہے؟ تو اب آپ یہ سوچئے کہ ایک ڈرائنگ میں نے بنائی ہے، ٹھیک ہے، وہ فرسٹ ٹائم بنانا تو بہت مشکل ہوتی ہے، لیکن فرسٹ ٹائم میں اس کو بنا چکی ہوں، میری پریکٹس ہو گئی ہے، اب جب میں سیکنڈ ٹائم اس کو بناؤں گی تو وہ میرے لیے ایزی ہو جائے گی، رائٹ؟ تو ہمیں یہ والی چیز سمجھ میں پتہ نہیں کیوں نہیں آتی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے کہ جب اس نے ایک دفعہ انسان بنا دیا وہ تو پریکٹس ہو گئی اللہ کی۔ اللہ تعالیٰ نے تو ایک تھوڑی بنایا، کتنے ڈھیر سارے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری وقت تک انسان بنتے ہی رہیں گے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی پریکٹس ہو ہی رہی ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ بھائی میں نے انسان کیسے بنانے ہیں، اب اسی کا ڈپلیکیٹ بھی اگر اللہ تعالیٰ نکال دیتے ہیں تو بھی کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن ہمارے لیے بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ بھائی ٹوئنز، آئیڈینٹیکل ٹوئنز، اوئے ہوئے، یہ تو انوکھی بات ہو گئی۔ تو بھائی سیم چیز بنانا مشکل نہیں ہوتا، آسان ہوتا ہے، ڈفرینٹ چیزیں کریٹ کرنا مشکل ہوتا ہے، لیکن شاید ہمارے ہاں ایسا ہوتا نہیں ہے نا،
اتنے زیادہ سیم شکل و صورت کے لوگ نہیں ہوتے، تو ہمارے لیے یہ انوکھی بات ہوتی ہے. لیکن بہرحال تھوڑا سا عقل سے اگر ہم کام لیں تو ہمیں چیزیں سمجھ میں آ جاتی ہیں. دوسری چیز کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان مجھے گالی دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کس کو کہتے ہیں کہ کیا چیز، کس بات کو اللہ تعالیٰ اپنے لیے گالی تصور کرتے ہیں کہ انسان یہ کہتا ہے کہ میں اکیلا نہیں ہوں، میری اولاد ہے، حالانکہ میں نے تو کوئی اولاد پیدا ہی نہیں کی، نہ میں پیدا کیا گیا ہوں کسی کے ذریعے سے. تو یہ جو کرسمس کا کانسیپٹ ہے یہ کیا ہے؟ یہ یہی ہے کہ خدا نے نعوذ باللہ بیٹے کو پیدا کیا ہے، اور ہمارے مسلمان پتہ نہیں کم عقلی کا ثبوت ہے یہ یا کیا چکر ہے، یا جاننا ہی نہیں چاہتے، اس چکر میں پڑ جاتے ہیں اور کرسمس سیلیبریٹ کرنے شروع ہو جاتے ہیں. اب تو کرسچنس نے بھی کرسمس سے ہاتھ کھینچ لیا ہے. وہاں سے بھی بہت ساری خبریں آ رہی ہوتی ہیں کہ انہوں نے منع کر دیا، انہوں نے اس چیز کو تسلیم کیا ہے کہ کرسمس جو ہے وہ ایکچول کرسچینٹی کا حصہ نہیں ہے. یہ بعد میں بہت ساری ان کے ہاں بھی بدعت نکلی ہے نا، ہمارے یہاں جیسے بدعت نکلی ہوئی ہیں ڈھیر ساری، ان کے ہاں بھی بدعت نکلی ہوئی ہیں. تو انہوں نے بھی اس چیز کا اعتراف کیا ہے کہ یہ بعد کی چیزیں ہیں، یہ بعد کی انوینٹڈ چیزیں ہیں، یہ ایکچول کرسچینٹی کا حصہ نہیں ہے. تو یہ کیا تھا؟ شرک ہے نا اللہ تعالیٰ کو وہ چیز تصور کرنا جو اللہ تعالیٰ نے نہیں کی. تو مطلب مسلمان جو ہے نا اپنے دین کے لحاظ سے بہت پیچھے جاتے جا رہے ہیں، اور جو کافروں کی ایونٹس ہیں اس میں آنکھیں بند کر کے شریک ہو رہے ہیں بغیر کچھ جانے بوجھے. ہولی اتنی زیادہ عام ہوتی جا رہی ہے جو ہمارے یہاں بچپن میں بہت معیوب سمجھا جاتا تھا، تو مزے سے ہولی منائی جا رہی ہے، کرسمس سیلیبریٹ کی جا رہی ہے، ہیلووین منایا جا رہا ہے. ہیلووین میں بھی کچھ بھی نہیں ہے، خالصتاً مطلب عجیب و غریب حرکتیں ہیں اور عجیب و غریب کانسیپٹس ہیں کہ بھائی سردیوں میں جن بھوت اترتے ہیں. اسلام کا تو کانسیپٹ یہ ہے کہ بھائی مغرب کی اذان ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ جن بھوت کو چھوڑ دیتے ہیں تاکہ انسان اپنے گھروں میں جائیں. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی، یہ جو بد قسم کے جنات ہوتے ہیں، برے جنات ہوتے ہیں، یہ سردیوں میں اترتے ہیں، اور اتنے توہم پرست لوگ ہیں وہ کہ ان سے ڈرتے ہیں، ان کو اپنے گھر بند کر لیتے، اپنے گھروں کو بند کر لیتے ہیں، اور خدا کی پناہ کیا کیا کچھ ہوتا ہے. اسی طرح پتہ نہیں آپ کو پتہ ہے یا نہیں پتہ، انگریزوں کے ہاں 13 نمبر کو بہت معیوب سمجھا جاتا ہے، ان کے ہاں 13 نمبر کا فلیٹ ہی نہیں ہوتا. تو یہ کیا ہے؟ تو ہم پرستی ہے نا، اتنا ترقی یافتہ امریکہ اور وہ 13 نمبر ہی نہیں ہے بھائی اس میں. تو خدا کی پناہ. ساتھ ہی اللہ تعالیٰ یہ بھی کہتا ہے کہ میں تمام شرک کرنے والوں کے شرک سے بے نیاز ہوں. جس کسی نے کوئی عمل کیا ہے وہ میرے ساتھ کسی اور کو اس میں شریک کر لیا ہے، میں اسے اور اس کے شرک کو چھوڑ دیتا ہوں. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی تعلق نہیں ہے اس کے شرک کے ساتھ. اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا ہم نے، ٹھیک ہے، اور امید کا دامن ہمیشہ ہاتھ میں پکڑ کے رکھنا، امید کا دامن کبھی نہیں چھوڑنا. اگر اس کی طرف سے عطا اور بخشش میں تاخیر ہو بھی رہی ہے اور صبر کا امتحان ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، یا پھر اس تاخیر کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی حکمت ہو، کوئی مصلحت ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے. اچھے وقت کا انتظار کرنا ہے صبر تحمل کے ساتھ، اور اس صبر تحمل کی قدردانی کے لیے اللہ الشکور موجود ہے. ان اللہ مع الصابرین ان مع العسر یسرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.